Hello. Good morning, good afternoon and good evening. आफ्ताब मुगल की जानब से आज के प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती हुकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें कवर करता है। हमारा आज का मौजू है How was the year 2020 for Pakistani minorities? हमारा आज का पैनल ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिनके नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंसानी हकूक़ के हवाले से मारूफ नाम है। वो तमाम इंसानी, माशरती और सियासी तब्दीली के लिए एक तवील अरसे से मैदान अमल में मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम हम हज़ारा के शोहदा और उनके सोगवार खानदानों के नाम करते हैं। ये हज़ारा के मजदूर 3 जनवरी को बेरहमी से कत्ल किए गए और वो 6 दिन तक रियासत का मुंह देखते रहे कि रियासत उनके साथ आके यकजहती करे, लेकिन बिलाखिर उन्हें मजबूरन 9 जनवरी को अपने शोहदा को दफनाना पड़ा। हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब नईम वाह साहब हैं। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मारूफ समाजी शख्सियत भी हैं। आपकी तहरीरें इंसानी दुखों के इजहार के साथ साथ उम्मीद और रोशनी भी दिखाती हैं। आप परसादराज से लंदन में मुकीम हैं। स्पीकर क्रिश्चियन टाइम्स और इसी तरह बहुत से दूसरे अखबारात और जरायद के साथ वो मुंसलिक हैं। आप हमेशा संजीदगी और मतानत से गुफ्तगू करते हैं। यही वजह है कि आप हर जगह पर इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब नईम वाह साहब, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। जैसा कि अभी आपने बताया, मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि आज का प्रोग्राम जो है ये माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है। और जैसे मौजू आपने बता दिया कि अक़लियतों के हवाले से 2020 जो है ये कैसा साल रहा, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी गुफ्तगू होगी। और अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं। तो प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो पहले मेहमान हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। ये सैमसन जस्टिन साहब किसी तारफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान में भरपूर काम इन्होंने किया। ये अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं और पेशे के लिहाज से बिजनेसमैन है। इनका अपना कारोबार है। ये इंसानी हकूक के लिए हमेशा सरगर्म और मुतहर्रिक शख्सियत रहे हैं। ये फिलाडेल्फिया में नए आने वाले पाकिस्तानी मसीहियों को के लिए रोजगार और इमिग्रेशन के जो उनके मसीहियों के लिए मददगार हैं और इमिग्रेशन के हवाले से और आबादकारी के हवाले से उनको मदद फराहम करते हैं और उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और बहुत बड़ी खिदमत कि ये फिलाडेल्फिया में ही मसीही तंजीमों और चर्चिज के साथ मिलकर जो पाकिस्तान में हमारी मसीही अक़लियत है उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनके लिए ये एक बताते हैं उनको कि क्या क्या मसाइल है और फिर उनके साथ मिलके उसके लिए आवाज भी जो है वो बुलंद करते हैं।
اور انہوں نے خاص طور پہ جوائنٹ الیکشن کے لیے پاکستان میں بہت کام کیا اور انتھک محنت کی اپنے ساتھ. ہمارے آفتاب صاحب بھی ان کے ساتھ رہے ہیں اس زمانے میں, اور انہوں نے بہت کام کیا جو بعد میں یہ معاملہ طے بھی ہو گیا, حل بھی ہو گیا. تو میں گزارش کروں گا جناب سیمسن جسٹن صاحب سے, یہ تعارف تو بہت تھوڑا ہے ان کے لیے, ایک نشست کافی نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں کچھ آگاہ کریں اپنے کام کے بارے میں. اور دوسرا 2020 جو مینورٹیز کے حوالے سے ہے وہ کس طرح رہا پاکستان میں. جی سیمسن صاحب. سب سے پہلے آفتاب صاحب کا شکر گزار ہوں, نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا آج کہ آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں. 2020 اقلیتوں کے لیے کیسا رہا؟ میرے حساب سے کوئی تبدیلی نہیں آئی, پہلے جیسا ہی حال رہا 2020 میں بھی. مائنورٹیز کے ایشوز وہیں پہ ہیں. جو چیزیں چینج ہو گئیں وہ میرا خیال ہے کہ وکٹمز چینج ہو گئے, ایشوز وہی رہے. وہی توہین رسالت کے چارجز لگتے چلے گئے, وہی عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے رہے. ہر وہ مسئلہ جو اس سے پچھلے سالوں میں تھا آئی تھنک وہ ہوتا رہا. لیکن میرا نظریہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا جو مسئلہ سب سے بڑا ہے, اور وہ بھی 2020 میں بھی رہا, وہ یہ کہ شاید ہمیں ایک مناسب قیادت کی ضرورت ہے, ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور یہ میرے حساب سے یہ مسئلہ اکثریت کا بھی ہے کہ اگر پاکستان میں اقلیتوں اور اکثریت کو ایک مناسب لیڈرشپ مل جائے تو ان کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب شاید تھوڑا سا ٹائم آ چکا ہے کہ اقلیتیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ذرا سی اپروچ چینج کریں, کہ بجائے اس کے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہر نئی آنے والی حکومت ہمارے لیے کچھ بہتر کرے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جگہ کو تھوڑا سا مضبوط کرنا پڑے گا کہ شاید ہماری ضرورت ایسی ہو جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان میں ٹریٹ کیا جائے. ہمیں میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اجتماعی طور پہ تو کافی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں, اکانومی میں, ہر جگہ ہم میں کمزوری ہے, لیکن انفرادی طور پہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اگر انفرادی طور پہ ہم لوگ جو ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ یونائٹڈ ہو جائیں تو یہ یونٹی ہمیں, میرا جہاں تک خیال ہے کہ اجتماعی طور پہ بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوں گی, یہ فوراً نہیں ہوں گی, لیکن دوسری طرف ہم لوگ 70 سال سے کام کر رہے ہیں. اب اوور نائٹ کی بات نہیں رہی ہے, ہم اتنے عرصے سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب آئی تھنک کہ کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو مسائل ہمارے سال در سال چلے آ رہے ہیں اب ان کی کچھ روک تھام ہو اور اب کچھ ڈیولپمنٹ ہو. جی میں تھوڑی سی قطع کلامی کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے, اور عام طور پہ جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ آپ مسائل کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ان کا حل نہیں بتاتے. تو سیمسن بھائی میں گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لیڈرشپ کی کمی ہے, تو اس کمی کو کیسے اور کہاں سے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا اس کا کوئی ہے حل؟ اچھا, میرا جو نظریہ اس طرف ہے, اور اس پہ ہم لوگ آفتاب صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس پہ ہم لوگ کچھ کام کر بھی چکے ہیں کسی زمانے میں, لیکن اس وقت ہم لوگ کام کر رہے تھے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ پہ, کہ جو کسی بھی حلقے میں موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی سیکنڈ لائن تیار کرنے کے لیے کہ جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد, ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ کون لے گا تاکہ کام چلتا رہے. آئی تھنک اس وقت ہمیں وہی سائنٹیفک اپروچ ایز اے کمیونٹی استعمال کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کیسے ڈیولپ کریں. ہمیں
جس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، پہلے تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں ایک پرٹیکولر لیڈرشپ چاہیے. اس لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جو ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے جو ہمارے ایشوز ہیں. اچھا، یہ ہم لیڈرشپ اقلیتوں کی حد تک بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میجورٹی میں بھی وہی لیڈرشپ چاہیے. اور اگر وہ لیڈرشپ صرف میجورٹی میں پیدا ہوگی تو اقلیتوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری 2-3 جگہ پہ لیڈرشپ موجود ہے، ہمارے مذہبی اداروں میں لیڈرشپ ہے، چرچز میں یا کلیسیاؤں میں، اور پھر سیاسی لیڈرشپ ہے، پھر ہمارے این جی اوز لوگ ہیں جو ان سے تعلق ہے. تو یہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، اور کس طرح ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے؟ کام تو بہت ہو رہا ہے، بہت سے لوگ سامنے بھی آ رہے ہیں جیسے بھی آپ نے فرمایا، لیکن ایک آواز ہو کہ کسی کے پیچھے چلنا وہ نظر نہیں آ رہا کہیں. ادارہ امن انصاف جہاں سے میرا تعلق تھا، کمیٹی فار جسٹس اینڈ پیس، ان کے بانی ممبران میں فادر آرنلڈ ہریڈیا تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کمیونٹی آرگنائزیشن پہ. ان کی اسٹڈی، ان کا جو تجزیہ تھا، اس کے مطابق لوگ اپنے مسائل کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر کامن پرابلم ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اقلیتوں کے جو مسائل ہیں اس کے گرد اقلیتوں کو اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم لوگ اس کو سائنٹیفکلی لے کے چلیں. آج چیزیں بہت ڈیولپ ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا بہت ڈیولپ ہو گیا، لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت ہے، نالج بہت ہے. تو اگر آج ہم اس کو سائنٹیفکلی لے کے چلیں، اسٹڈیز کنڈکٹ کروائیں اور یونائٹڈ ہو کے، ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہو جائیں گے. جیسے آپ نے بات کی چرچز ہیں، لوگ انفرادی طور پہ بھی بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں، این جی اوز ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے سارے وسائل پول ان کر کے کچھ سٹڈیز ڈیولپ کریں کہ کس کس ایریا میں ہمیں کس کس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک وی کین کم اپ ود اے پلان کہ اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور انہی لوگوں میں سے آگے مزید لیڈر پیدا ہوتے چلے جائیں گے. ان کی کوالیفیکیشنز بھی ہم ڈیولپ کر لیں گے، اور ہم اپنے مسائل کو بھی کلیئر کر لیں گے کہ کس چیز کے لیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے. جی سیمسن بھائی شکریہ. ابھی ہم سیکنڈ راؤنڈ میں پھر اسی مزید بات کریں گے. تو ابھی جو میرے دوسرے مہمان جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لاہور سے ان کا تعلق ہے. میری مراد چودھری ایم شمس، یہ ایڈوکیٹ ہیں، LLM کیا ہوا ہے انہوں نے، اور عرصہ دراز سے یہ برطانیہ میں مقیم ہے. بہت متحرک شخصیت. ان کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، بہت کم لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ چودھری قمر شمس میری مراد ہے، قمر شمس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کے والد گرامی چودھری ایم شمس پاکستان میں خاص طور پہ لاہور پنجاب میں نامور وکیل رہے ہیں مسیحیوں کے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب ان کے والد وکیل تھے. اس وقت لاہور میں صرف 3 مسیحی وکلا تھے، جن میں ایک مسٹر جوزف تھے، جے وی گارڈنر تھے، اور تیسرے چودھری ایم شمس صاحب تھے. اور بڑے دبنگ انسان، اور ان کو آج بھی لوگ ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں. بہت خدمات ہیں ان کی. اور اس کے بعد پھر ان تینوں کو دیکھ کے آگے مسیحی وکلا آئے ہیں. پھر ان کے جو چوتھے ان کے ساتھ آ کے ملے جناب ایمینول ظفر، وہ تھے. پھر اس کے بعد اب تو شاید سینکڑوں میں ہمارے مسیحی وکلا ہیں پنجاب اور پاکستان میں. تو چودھری قمر شمس صاحب جو ہیں، ان کی آج بھی یہ بہت متحرک ہیں، UK میں بھی پاکستان میں بھی. اور آپ انٹرنیشنل کرسچن کونسل کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ کرسچن فنڈز فار ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے، اس کے ساتھ یہ منسلک ہیں، اور پاکستان میں بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انسانی حقوق کی بحالی کے لیے چودھری قمر شمس
ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں، لوگ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے جو بلاسفیمی کے کیسز جو مسیحیوں پہ چلتے رہے ہیں، جن میں ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ غلط کیسز تھے، ان میں زیادہ تر کیسوں میں چودھری قمر شمس جو ہیں یہ پیش ہوتے رہے ہیں. تو میں ان کا تعارف تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں چودھری صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ وہ خود ہمیں بتائیں. چودھری صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر. چودھری صاحب میری آواز اوکے. تو چودھری صاحب جی، سب سے پہلے تو میں مائنورٹی کنسرن کی پوری ٹیم کا، آفتاب مغل صاحب کا، نعیم بھائی صاحب آپ کا، تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. دس از آنر فار می کہ آئی ایم آن یور پروگرام. اس سے پہلے بھی اپنا مغل صاحب عنایت کرتے رہے ہیں اور مجھے انوائٹ کرتے رہے ہیں پروگرامز میں، لیکن کوئی ایسے حالات بن جاتے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لائک آئی واز آؤٹ آف دا کنٹری، تو میں نہیں آ سکا. تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں مغل صاحب کے پروگرام پہ، مائنورٹی کنسرن کے پروگرام پہ آپ سب دوستوں کے ساتھ جی سر، ہم بھی بہت خوش ہیں آپ کو دیکھ کے. تو چودھری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل کرسچن کونسل یہ کیا چیز ہے، اور آپ اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کی یہ کیا کام کرتی ہے یہ تنظیم جو؟ نعیم بھائی صاحب، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں انگلینڈ میں ہم آئے تو یو کے میں آ کے، اور یورپ میں بھی بلکہ میں کہوں گا کہ جب ہم نے اپنی کمیونٹی کے جو یہاں پہ ہیں کرسچنز، ان کے حالات دیکھے اور ان کے نظریات دیکھے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حال مسیحی قوم کا پاکستان میں ہے وہی اس سے کچھ زیادہ مختلف جو ہے ان ممالک میں نہیں ہے. وہ میں اس بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح بات یہ ہوتی ہے کہ علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارمز پہ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنی 2 اینٹ کی مسجد علیحدہ کھڑی کر لیتے ہیں، اور جو مائنورٹی کو مزید ڈیوائیڈ کر دیتی ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائنورٹی ونگز پارٹیز میں بنائے جاتے ہیں، نیشنل لیول کی پارٹیز میں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی کے ونگ ہیں، نون لیگ کا ونگ ہے، پی ٹی آئی کے ونگ ہے، مائنورٹی ونگز ہیں. تو اسی طرح میں بھی جب یہاں آیا انگلینڈ میں تو نون لیگ والوں نے مجھے مائنورٹی ونگ کا یہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مقرر کیا، اور جب میں نے انہیں جوائن کیا تو اس وقت کا میرا جو میں نے ایڈریس کیا تھا وہ آج بھی یوٹیوب پہ اور گوگل پہ موجود ہے. جو میں نے یہ بات کہی کہ میں صرف اس لیے جوائن کر رہا ہوں نون لیگ کو کہ ہمارے مسیحیوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور شاید ہمارے اکٹھے بیٹھنے سے اس میں کچھ سہولتیں جو ہیں مائنورٹیز کو جو ہے مل سکیں. تو یہاں پہ مائنورٹیز میں مطلب ہندو بھی بھائی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو سارے جتنے نون لیگ کے تھے اس کا میں پریزیڈنٹ تھا. تو لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو مسائل حل ہونے کے بجائے وہی رویہ جو پہلے سے اختیار کیا گیا ہے، جس طرح پاکستان جب سے مرز وجود میں آیا ہے تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح وہیں کے وہیں پڑے ہیں. جی قطع کلامی ہم بات کرتے چلیں گے. ذرا ہمیں انٹرنیشنل کرسچن کونسل کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا جی میں وہیں آ رہا ہوں نعیم صاحب، میں وہیں پہ آ رہا ہوں. تو جب ہم نے سب بھائیوں نے مل کے بیٹھ کے دیکھا، جس میں آپ بھی موجود تھے، یہاں پہ بڑی میٹنگز کی، اور جہاں جتنی یہاں پہ پارٹیز تھیں اس ٹائم موجود، جس طرح کہ سوشل لنک تھا اور 1-2 پارٹیز تھیں، ان سب کی مشترکہ ایک میٹنگ بلائی گئی، اور اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ سب اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پر کام کریں. تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں 2014 کا.
جب پھر سب نے متفقہ رائے سے، اس میں کافی ہماری کلرجی کے لوگ بھی تھے، پادری صاحبان بھی تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کرسچن کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی. ساؤتھ ہال میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جو کافی لوگوں نے وہاں پہ اٹینڈ کی، جی اور سر وہاں جی، اس کا یہ ذرا مرض کچھ وجود ہوا. اس کے کام کے بارے جی میں ذرا بتائیں. وہ تو ٹھیک ہے ہاں رکھی جی، گئی. تو جی ہاں تو اس کے کام کے حوالے مقاصد. سے ہاں یہ ہے، ہاں جی، مقاصد uplift, economic uplift and social and political uplift of the community, and to bring the community on one platform, اور اپنے جو legitimate rights ہیں ان کے لیے فائٹ کرنا، یہ جی جی ہمارا جو ہے وہ مینیفیسٹو تھا، زبردست اس کا سر. ہے تو انٹرنیشنل جی کرسچن کاؤنسل. تو سر ہم آگے اور بھی بات کریں گے، لیکن میرا جو سوال ابھی ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے جی ہیں کہ 2020 جو ہے آپ جی کی نظر میں پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے وہ کیسا گزرا ہے؟ ہاں جی، 2020 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جس طرح سیمسن جسٹن صاحب نے بھی کہا ہے، میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دوسرے سالوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا. لیکن اگر اس کے ہم چیدہ کچھ چیزیں دیکھیں جو 2020 میں ہوئیں اور جن سے ہم کچھ چیزوں پہ ہم خوش بھی ہوئے، شاید وہ ہماری خوشی جون سی ہے وہ عارضی تھی، یا کہہ لیں کہ کوئی خوش ہونے والی اتنی بات نہیں تھی. لیکن سال کے سٹارٹ میں ہی آپ نے دیکھا غالباً جنوری میں 2020 میں ہمارے جو مسیحی قیدی تھے یوحنا آباد کے 40-42 قیدی، وہ ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن افسوس اس بات کا بھی کہ وہ رہائی پہ ہم خوش تو بہت ہیں، لیکن ہمیں ایک سبق دیا گیا مسیحی قوم کو کہ اگر تو آپ کے چرچز پہ حملے بھی ہوتے ہیں اور خود کش حملے بھی ہوتے ہیں، یا دہشت گردی بھی ہوتی ہے، یا اس میں آپ کے لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے، تو پھر بھی آپ کو بولنے کا یا ریٹیلیٹ کرنے کا یا غصہ شو کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کو ایک سبق دیا گیا کہ 5 سال تک کی طویل مدت کے لیے ان تمام لوگوں کو، 40 لوگوں کو، جن میں بیچارے 2-3 لوگ ہمارے جیل کے بیچ میں ہی وہ خدا کو پیارے ہو گئے، اور ان کو کھانا بھی کس قسم کا دیتے رہے، ان کے ساتھ سلوک بھی کیا کرتے رہے. لیکن انہوں نے یہ سبق یہ دیا کہ اگر مسیحوں کے لیے اگر بلوا بھی ہوگا نا، قانون یہ ہے کہ جہاں پہ بلوا ہو، جس طرح 100 آدمی شامل، 150 200 آدمی، اور اس کے بیچ میں اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو اکیوزڈ کا رائٹ بنتا ہے بیل کا اور باہر آنے کا. لیکن 5 سال تک ہمارے لوگوں نے مسلسل وہ جبر اور وہ سہا اور وہ اذیت قید میں اور مسلسل تکلیف میں رہے، جی. قید رہے. تو سر مجموعی طور پہ جی اور آپ پھر کیا جی ہاں جی، مجموعی طور اور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020 جو ہے یہ اقلیتوں کے حوالے سے یہ کیسا سال رہا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کے پورے سال کا احاطہ مختصر الفاظ میں کیسے کریں گے؟ سال اچھا تھا، برا تھا، درمیانہ تھا؟ جی 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 تو اس کو مختصر کرتے ہوئے بالکل میں یہ کہوں گا کہ اس سال میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جہاں مسیحیوں کے حقوق کی بات آئی تو پاکستان کی ہماری سیاسی شخصیات میں سے جن کا بڑا نام ہے، جو آج بھی حکومت میں ہے، ان کو ہم نے مثال کے طور پہ ایک تو ایڈورڈ کالج کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ گورنر کے پی کے جو ہیں فرمان، وہ اور پھر ہمارے وزیر خارجہ جو آج کل ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو ہم نے صریحاً جو ہے وہ جھوٹ بولتے دیکھا، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور یہاں پہ آ کے بھی جب آئی سی سی نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی،
हाई कमिश्नर के होते हुए भी हमारी मुलाकातें हाई कमिश्नर के साथ भी हुई, जिसमें एक आदमी आप भी शामिल थे, नफीस जकरिया साहब से। तो हमारे से जो वादे किए गए कि ये कॉलेज एक मसीही कॉलेज ही रहेगा और इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी हमेशा जो है वो मसीही रहेगा, तो वो दोनों बातें ही गलत निकली और झूठ निकली। और जब ये भी कहा गया, हाँ जी, मजमूई तौर पे आप क्या समझते हैं? नहीं वो तो फिर लंबी बात हो जाएगी ना। जी, तो मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि 2020 हमारे लिए कोई खुशी का बायस नहीं रहा या कोई बड़े अच्छे उसमें वाकयात हमारे लिए गवर्नमेंट लेवल पे भी हम देख लें, अगर एजुकेशन को उठा के देख लें तो ये देखें कि ये आप अब जो हमारे इंस्टीट्यूशंस 72 में जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम में नेशनलाइज हुए थे, उससे लेके तो 2020 तक बड़ा सुकून था, बड़ा कोई, बल्कि हम अपने जो अदारे रह गए थे उनके लिए हम डिमांड कर रहे थे कि वो हमें वापस किए जाएं मसीहों को। लेकिन आपने देखा कि एडवर्ड कॉलेज को नेशनलाइज किया गया, उसे गवर्नमेंट तहवील में ले लिया गया, उसके बाद मरे कॉलेज में जो है वो शरारतें शुरू कर दी गई और मरे कॉलेज पे निगाह की जाती रही और अब भी की जा रही है हमारे अदारों पर। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ कि जी जी हमारी बड़ी हाँ जी बोलें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब 2020 में ही आप ये देखें कि जो एक ये टाइड आई है, एक लहर आई है फोर्स्ड कन्वर्जन्स की, जबरदस्ती निकाह कराने की, मैरिजेस कराने की, मसीही लड़कियों को अगवा करने की, उनके साथ जबरदस्ती शादियां करने की, उनका निकाह पढ़वाने की, और 1 या 2 दिन के अंदर ही सारे मसले जो है वो हल कर लिए जाते हैं कि जी वो मुसलमान भी हो गई, उसने शादी भी कर ली, उसके बाद जब हम जी कमर साहब जी बड़ा बिल्कुल ठीक है सर, इस टॉपिक पे हम आगे बात करते हैं। तो मैं जरा दूसरे साथी के साथ थोड़ी सी बात आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं ज्यादा बल्कि मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। जी शुक्रिया सर। तो सैमसन भाई आप सुन रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी शुक्रिया। अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी ये तारुफ किया गया, बताया गया कि आप फिलाडेल्फिया में नए आने वाले जो पाकिस्तानी मसीह हैं उनकी मदद करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से और आबादकारी के हवाले से। और ये जरा मुझे बताएंगे आपके ये किस तरह मतलब करते हैं, और क्या ये आपका जो दायरा है ये पूरे यूएसए में भी यूनाइटेड स्टेट में भी अगर कोई इस तरह की परेशानी हो किसी मसीही को इमिग्रेशन के हवाले से, या तो वो आपसे राब्ता कर सकता है, और अगर कोई राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह आपसे राब्ता करे? तो पहले जरा बताएं कि आप किस किस्म की मदद जो है फराहम करते हैं नए आने वाले? नईम साहब ऐसा है, मेरा कुछ ताल्लुक है, मैंने कुछ अरसा एक इमिग्रेशन एजेंसी में रेफ्यूजी रिसेटलमेंट डिपार्टमेंट काम की है। उस वजह से उस हवाले से कुछ कनेक्शंस, कुछ रिसोर्सेज और कुछ मालूमात में मेरे पास थी, जिसकी वजह से फिलाडेल्फिया में काफ़ी चर्चेज हैं। अगर आप फिलाडेल्फिया के बारे में आपको मालूमात हो तो बात मैंने जैसे इब्तिदा में लीडरशिप की थी। हमारी लीडरशिप इन दी एंड हमारी चर्च लीडरशिप ही होती है। तो एक अच्छी चीज़ है कि फिलाडेल्फिया में जो चर्चेज की लीडरशिप है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है नए आने वाले इमिग्रेंट इमिग्रेशन के हवाले से। तो जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी जो नॉलेज थी उसको मुख्तलिफ चर्चेज ने इस्तेमाल किया। हम लोगों ने मिलके जो कोशिशें की थी वो ये की थी कि हमसे रिलेटेड, हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ हम लोगों ने लोकल लॉयर्स वगैरह का अलायंस किया था, जो
ہمارے ایشوز کو فوراً ایڈریس کر سکتے تھے. تو جہاں تک تعلق ہے پورے یو ایس اے میں جس کو جو ہیلپ چاہیے ہوگی وہ رابطہ کر سکتا ہے, مجھ سے کر سکتا ہے, فلیڈلفیا میں کسی بھی چرچ لیڈر سے کر سکتا ہے. آئی تھنک کافی لوگ گائیڈنس کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کا ایشو کیا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک کسی کا کوئی ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن میجورٹی جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں ان کا حل ہو جاتا ہے یہاں. ایک میں چلتے چلتے میرے ذہن میں بات آئی, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک اور بڑا پرابلم ہے ہماری مسیحی بچیوں کے لیے جو پاکستان میں, یہ کئی کیسز ہیں ایسے, میں بتا سکتا ہوں کسی وقت آپ کو, کہ وہ شادی کے حوالے سے وہاں شادیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد جناب وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایسی جو بیٹیاں ہیں ہماری, وہ ان کے لیے کیا کو ہو سکتا ہے, مطلب نکاح ہوا اور پھر جناب اس کو ہیلے بہانوں سے اس کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے پاکستان میں جو لوگ جو ہیں وہ نہیں وکیل نہیں کر سکتے, کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے, تو رو دھو کے وہ چپ ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس قسم کے معاملات میں کچھ آپ ایکچولی نعیم صاحب, جو بچیاں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے, آپ بات کر رہے ہیں ان کو پاکستان میں چھوڑ دیا جاتا ہے یا یہاں آ کر چھوڑ دیا نہیں, جاتا ہے؟ پاکستان میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہ کے اس کے بعد جواب دے دیا جاتا ہے. یہاں پہ نا کچھ ادارے ہیں, کچھ نہیں کافی ادارے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, جن میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ نکاح کر کے عورتوں, ایکچولی زیادہ تر وکٹم عورتیں ہیں لیکن یہ چیزیں آدمیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پاکستان کے علاوہ یہاں لا کر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہاں لا کر ان کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے, اور یعنی اس طرح کے دیگر مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے پراپر ادارے موجود ہیں. یہ سارے کنسرنز جو ہیں یہاں کی حکومتیں ان چیزوں کو ایڈریس کر چکی ہیں, ان کا پراپر چینل ہے کس طرح سے ان کو اپروچ کیا جائے, اور اس کی ریمیڈیز موجود ہیں. صرف ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس موضوع پہ ہم نے کس ادارے کو اپروچ کرنا ہے. لیکن اگر آج ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا مواد ہے انٹرنیٹ پہ کہ اگر ہم سرچ کریں گے نا گوگل پہ, تو ہمیں بے انتہا ایسے ادارے مل جائیں گے, ہاٹ لائنز مل جائیں گی جس کو کوئی بھی کہیں سے اپروچ کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے بہت کچھ یہاں اویلیبل ہے, بے انتہا ادارے ہیں, بہت سپورٹ ہے. ہم لوگ تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نعیم صاحب, لیکن جی یہ بہت جی امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے مینشن کیا ہے, خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے. ایسے بے شمار کیسز ہیں یہاں پہ, لیکن نعیم صاحب اور اپنا سمسن, صرف ایڈیشنل ایک کامنٹ آیا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی پھر بات جو ہے نا اسے تقویت ملے. ہمارے ایک ساتھی ہیں بردر فلپ ہیرا صاحب, وہ آلبنی میں چیپلن ہیں, اور انہوں نے جو میسج بھیجا ہے کہ ہمارے ایٹ آلبنی وی ہیو کیتھولک چیریٹی اینڈ دے پرووائڈ فری لیگل اسسٹنس. تو یہ آپ کے کام کے ساتھ ایڈیشنل سپورٹ ہے. پلیز کیری آن. جی سیمسن بھائی. ہاں جی, کیتھولک چیریٹیز اور کیتھولک سوشل سروسز کافی جگہوں پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور کیتھولک سوشل سروسز کا ایک لیگل ونگ بھی ہے جو لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ بہت ساری لیگل سروسز پرو بونو پرووائڈ کی جاتی ہیں. سوری, انہوں نے کہا کہ نیو یارک سٹی میں فادر الیاس گل جو ہیں وہ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت اچھی, یہ بہت زبردست بات کی ہے. تو یہی ایکچولی میں بیچ میں ایک ضمنی بات کرتا چلوں کہ ایکچولی ناظرین کے لیے بھی کہ ہمارے پروگرامز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ انفارمیشن دیں, کچھ ایسی باتیں ہوں, ایسے کام ہوں جن سے فائدہ ہو ناظرین کو, یا اس قسم کے کیسز میں جیسے. جی سیمسن صاحب. سر ایک چیز کہنا چاہوں گا, ایک ریفرنس ہے, میں آفتاب صاحب کو دے دوں گا اگر ان کے پاس نہیں ہے.
ایک ریسورس سینٹر کا جو فیلاڈیلفیا میں ان کے پاس کمپائلیشن ہے ایسے تمام ادارے، جیسے بردر فلپ ہیرا نے بتایا کیتھولک سوشل سروسز کا یا کیتھولک چیریٹیز کا، اس طرح کے بے انتہا ادارے ہیں، کئی سرکاری ادارے ہیں، کئی دوسرے چرچز کے، دوسری ڈینومینیشنز کے ادارے ہیں جو ان سارے موضوعات پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے پاس ڈیٹیل ہے ان سب کی، تو وہ لنک میں ان کو دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا. یہ بہت ساری انفارمیشن ہے اس کے اوپر نا، امیگریشن کے حوالے سے، نئے ارائیول کے اور ان کے ایشوز کے حوالے سے. جی جی سر، بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی ہمیں. تو ہم واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جی تو میں نے سر عرض یہ کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کو، جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے ہماری، اس کو ایک ہونا چاہیے. ذرا اس کے بارے میں ہمیں آپ گائیڈ کریں. آپ نے بہت کام کیا ہے کراچی میں ادارہ امن و انصاف کے حوالے سے، آپ کی بہت خدمات ہیں. تو آپ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اکٹھی ہوگی کیسے، کس طرح ان کو ہونا چاہیے اکٹھا؟ سر جی میرا بہت زیادہ کام نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے آپ نے ابھی سنا قمر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ وہ جب ابتدا میں آئے تو سارے لوگ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو سیپریٹلی یوز کر رہے تھے، اس پہ کام کر رہے تھے. آج بھی یہی ہے، لیکن ہمیں نا ایک مین ایشو کے لیے اکٹھا ضرور ہونا پڑے گا. اگر وہ ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک لیڈرشپ چاہیے جو اوور آل مائنورٹیز کو گائیڈ کرے، تو ہمیں اسی کنسرن کو لے کر اپنے سیپریٹ کاموں کو کرتے ہوئے اس موضوع پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنے سارے ریسورسز اکٹھے کرنے چاہیے، اور ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سائنٹیفکلی آج اپروچ کرنا ہے کہ جیسے ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن اپنے کسی بھی ایشو کو کیسے اپروچ کرتی ہے. اگر فار ایگزامپل ان کی مارکیٹنگ کا ایشو ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، پہلے وہ اسٹڈی کریں گے، انالائز کریں گے کہ کہاں ویکنس ہے، اور پھر اس ویکنس کا توڑ کیا ہے. آئی تھنک ہمیں اس طرح سے اپروچ کرنا ہے اس ایشو کو کہ ہمارے مسائل کے لیے ہمیں کس طرح سے لیڈرشپ کو ڈیولپ جی کرنا ہے. جی جی شکریہ سر. میں ابھی آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تو چودھری قمر شمس صاحب، چودھری صاحب اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قمر صاحب جی جی آواز جی آ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اچھا سر، یہ آپ یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ سوال یہ کیا جاتا ہے، بہت جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان میں ہماری لیڈرشپ کو کسی ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آئے گی، اور اس کے ایک جگہ یا ایک پلیٹ فارم پر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ سمجھائیں سر. جو نعیم صاحب آپ کا سوال ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے، اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وقت کی ضرورت بھی یہی ہے. جس طرح سیمسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ، اور کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کا جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقدان ہے، پراپر جو ہے وہ لیڈر کوئی نہیں ہے. اور میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہماری قوم کی ریپریزنٹیشن نہیں کرتے، کیونکہ وہ پارٹی پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں. اگر وہ پارٹی سے ہٹ کے کوئی بات کمیونٹی کے انٹرسٹ کی کریں گے تو انہیں جن سے وہ فارغ کر دیا جائے گا فوری طور پر، جس کے لیے وہ تیار نہیں. تو وہ اپنی سیٹوں کے لالچ میں، اپنے پوزیشن کے لالچ میں وہ صرف یہ سیٹوں کو ہولڈ کرتے ہیں، اور ان کا اسمبلیوں میں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں بیکار ہے. اور جس طرح آگے بھی کئی دفعہ کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ قوم کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، آپ آواز تک نہیں اٹھا سکتے، آواز بلند نہیں کر سکتے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں وہاں پہ کر سکتے اپنی کمیونٹی کے لیے، تو آپ کا وہاں ہونا بے فائدہ ہے. دوسری بات میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
लीडरशिप का फुकदान नहीं है, बल्कि घर घर में लीडर है, और यही हमारी कमजोरी है सर कि हम एक दूसरे को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, तारीखी किताब, तो उसमें मैं एक जिक्र पढ़ रहा था महात्मा गांधी साहब का। ही वाज नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया, कि बेताज बादशाह पूरे हिंदुस्तान का। तो वहां पे उनके पास एक डेलीगेट गया, तो उन्होंने ये सवाल, डेलीगेशन ने उनसे किया, क्रिश्चियन डेलीगेशन था कोई, तो उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं वो बापू हैं और आपको बाप मानती हैं सारी कौमें, बल्कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि जो दूसरे भी हैं, इंडिया के मुसलमान भी और दूसरे भी, वो आपको बापू कह के पुकारते हैं, आप बेताज बादशाह हैं, आप सबके लीडर हैं, वो आप उनके हक की बात भी करते हैं, तो आप मसीहों के अपना वो आप लीडर क्यों नहीं यार, मसीहों के लीडर क्यों नहीं बनते? तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि मसीहों को, और हाथ जोड़ दिए गांधी साहब ने, उन्होंने कहा कि इनके घर घर में लीडर है, ये सारे लीडर है, इसलिए मेरी ताकत से ये काम जो है वो बाहर है कि मैं इनका लीडर बनूं। जी जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये ठीक है कि हमारे घर घर में लीडर हैं, या जैसे आपने सियासी रहनुमाओं का जिक्र किया। मैं सवाल असल में मेरा ये है कि ये कैसे ये कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, वो कौन सा तरीकाकार है, वो बताएं आप। नईम साहब, अगर मैं भी कमर साहब, अगर मैं भी एक सवाल ज़िमनी सा सवाल कर दूं, ताकि फिर आप दोनों को ना, क्योंकि इससे रिलेटेड है, नहीं जरूर करें, तो वो फिर जरा आसान हो जाएगा कि दोनों चीजों को आप इकट्ठा कर दें। लेकिन उससे पहले एक कमेंट जो है वो हमें आया, मैं चाहता हूं कि वो जरूर आपके साथ शेयर करूं। और उन्होंने बहुत जो है ना वो फोकस किया है, हमारे एक साथी हैं बानो मुंशी साहबा, उन्होंने बहुत फोकस किया है कि पाकिस्तान में लोग बगैर किसी कोशिश के पैदाइशी तौर पर मजहबी हैं, इस किस्म की मजहबी वजूहात नफरत और तकसीम का बायस बनती हैं। ये तो एक कमेंट था, और मैंने उनको जवाब दिया है कि हम जरूर इस मौजू पर दोबारा एक नए पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये अहम मौजू है। मेरा सवाल जो है ना वो कमर साहब आपसे ये है कि तारीख हमें ये बताती है कि जब भी कौमों में कोई तब्दीली आती है, क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है, तो उसके लिए 3 फोर्सेस बहुत अहम होती है, बाकी फोर्सेस के साथ साथ फोर्सेस बहुत अहम होती हैं। एक तो होते हैं जो लीड करते हैं उस इशू को, उस लीड करने वालों को जो मटेरियल प्रोवाइड होता है वो प्रोवाइड होता है इंटेलिजेंशिया से, जो रिसर्च करते हैं, जो लिखते हैं, जो नॉवल लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, थिंक टैंक समझ ठीक है, इंटेलिजेंशिया। और तीसरी होती है यूथ, जिसने इम्प्लीमेंट करना होता है मैदान में जाके, उस पैगाम को आगे लेके जाना होता है। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में कोई 30-35 साल कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करता रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स का काम करता रहा हूँ, तो मेरी जो है अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि अभी तक हमारे पास ये फोर्सेस तो हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, राब्ता नहीं है कि हमें कोई नजर आए कि कोई बंदा हमें लीड कर रहा है। बिशप जान के बाद तो बहुत वैक्यूम है, और हमारी इंटेलिजेंशिया भी बहुत कमजोर और वीक है। कितने लोग हैं जो हम रेफरेंस दे के कह सकते हैं कि उनके रिसर्च पेपर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, या उनकी किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, या नेशनल सतह पे उनकी किताबों को या रिसर्च पेपर्स को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। और फिर हमारे पास यूथ भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड यूथ नहीं है, ठीक है। तो एज कम्युनिटी लीडर, क्योंकि आपका बहुत अरसा लाहौर जो है पाकिस्तान का वो दिल है, और वहीं से सारी तहरीकें निकलती हैं, तो आपने बहुत काम किया वहां भी, और यहाँ भी आपने एक्सपीरियंस किया। तो आप क्या मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि पहला तो ये कि जो मेरा थीसिस है, क्या अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते तो दैट्स वंडरफुल, कोई मसला नहीं। और अगर कहीं कहीं आप सोचते हैं कि शायद ये वो पॉसिबिलिटी है कि हम इन चीजों पे सोच सके, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे अपने लोगों को इन तीनों चीजों के लिए तैयार कर सकते हैं?
جی میں جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، اور ہمارے میں جو کمزوری رہی ہے بحیثیت ایک قوم، یا ایک سمجھ لیں کہ مسیحوں میں جو یہ کمزوری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم اور پراپرلی وی آر ناٹ پراپرلی آرگنائزڈ، ڈسپلن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ لاہور میں تحریکیں چلتی ہیں اور تحریکیں وہاں سے جنم لیتی ہیں، تو اسی طرح مجھے یاد ہے اور نعیم صاحب کو بھی یاد ہے کہ جب وہ شناختی کارڈ میں خانے کا جو ہے وہ تحریک چلی تھی، تو اس میں ہمارے بڑے آرگنائز طریقے سے وہ اپنا ہریش میسی صاحب تھے جو کاریتاس میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، بشپ صاحبان بھی ہمارے ساتھ تھے، ایمینول ظفر اور صاحب کلرجی اور امانویل ظفر صاحب، ہاں جی، ہم سارے، اور اس میں اسی طرح کیٹیگرائز جس طرح آپ نے کیا ہے کہ ایک انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے، وہ ایک سوچ دیتا ہے، ایک ویژن دیتے ہیں، اس ویژن کو امپلیمنٹ جو ہے وہ نوجوانوں نے اور نوجوان نسل نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم میں کمزوری بحیثیت قوم رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی کوالٹیز کو پہچانا نہیں، اور اپنی لمٹس کو ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر میں ہوں تو میں اگر چاہوں کہ جی میں 20 سال کے نوجوان والا کام کروں تو وہاں بھی آگے میں ہی لگوں، تو وہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو میرا مطلب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا بندہ اور کون سا ایک سیکٹ آف آر سوسائٹی اور کمیونٹی کس جگہ پہ وہ اسے کام کرنا چاہیے، اور اسے اسی جگہ پہ کام کرنا چاہیے، اس کے دوسرے کی حد میں نہیں آنا چاہیے۔ اب ہم میں یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ہی جو ہے وہ لیڈر ہیں، مثال کے اگر کسی میں کوئی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو ایجوکیشن کے بغیر لیڈرشپ کیا کرے گی آپ کے لیے؟ بالفرض اگر ان ایجوکیٹڈ آدمی کو آپ اسمبلیز میں جہاں پہ قانون سازی ہونی ہے، جہاں پہ فارمولیٹ ہونے ہیں، لاز نئے بننے ہیں، لیجسلیشن ہونی ہے، تو وہ جا کے تو وہاں پہ اسے کیا پتا ہے کہ قانون پاس کس طرح ہونا ہے، کس سٹیجز سے گزرنا ہے، بل کس طرح پیش کرنا ہے، اور بل کی کیا سٹیجز ہیں، اور اس نے کس طرح اپنا انپٹ دینا ہے۔ کلامی معاف جی ایک آپ جی نے فرمایا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ایک ریزن یہ ہو گیا، یعنی ہمیں ہاں جی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جی کچھ اور ہے؟ اصل سوال میرا یہی ہاں ہے جی کہ نہیں جی اصل جی سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ منتشر قوم ہے یہ کس فارمولے کے تحت ایک ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اب اس میں دوسری چیز جو سی بہت ضروری ہے جس کی طرف اشارہ سیمسن صاحب نے بھی کیا ہے، ایک بار نہیں بلکہ میرا خیال ہے 2-3 مرتبہ انہوں نے کیا ہے، کہ ہمیں اپنے ریسورسز پول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مغل صاحب، ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اپنے جیل میں جب وہ ڈیتھ سیل میں تھے تو انہوں نے لکھی تھی "If I am assassinated"، غالباً شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ نے بھی پڑھی ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا "Money is to politics as fuel is to an automobile"۔ تو میرا مطلب ہے جس قوم کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، یا ان کی بیکنگ نہیں ہے، یا ان کی فنڈنگ نہیں ہے، تو وہ قوم کیا کر سکتی ہے، یا کیا تبدیلی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے یا اپنے نچلے طبقوں کے لیے لے کے آ سکتی ہے؟ کیونکہ انڈیویجولی تو ہم لوگوں نے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چند ایک لوگوں کو کہ وہ اپنی لائف میں اپنے اپنے پروفیشنز میں بڑے سیٹ ہیں، اکنامیکلی بھی جو ہے وہ ساؤنڈ ہیں، لیکن ان سے آپ اندازہ پوری قوم کا نہیں لگا سکتے۔ جب آپ ریموٹ ایریاز میں جا کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اتنی غربت ہے اور اتنی جہالت ہے، اور جہاں پہ کھانے کا 2 وقت کا انہیں یہ نہیں پتا کہ اگلے وقت کی ہم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں ذرا ٹائم کا بھی دیکھنا ہے، تو ابھی آپ سے ہم فائنل اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو ابھی میں سیمسن صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سیمسن صاحب، جی جی سر ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم میں، ابھی قمر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ مصیبت یہ ہے، ذرا سیمسن بھائی کی پکچر لے کے آئے سامنے سر. تو جی آ رہی ہے. نہیں میں ہاں جی وہ سیمسن سامنے ہے، صاحب، سامنے ہے. ہاں جی سیمسن صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی وہ سامنے ہے. نہیں مجھے نہیں نظر آ رہے. اچھا ہاں وہ ہمیں تو نظر آ رہے ہیں وہ. سر مجھے نہیں دیکھتے، آپ نظر آ رہے ہو، چودھری قمر صاحب آ رہے ہیں، وہ سیمسن بھائی نہیں آ رہے، شاید کچھ ان کا مسئلہ ہو گیا. تو نہیں صاحب میں موجود ہوں، آپ بات ابھی تصویر نہیں آ رہی لیکن میں ادھر ہی ابھی ہوں. تو سر بات سنیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی ہماری لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوگی، تو جو بھی جواب دیتا ہے بندہ تو شاید اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ تب ہی ہماری اسٹرانگ ہوگی جب مجھے لیڈر مانو گے. تو بھائی جان آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو مسیحی قوم منتشر ہے پاکستان میں، یہ ایک پلیٹ فارم پر کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ بتائیں ہمیں صرف. دیکھیں نعیم صاحب، میں صرف اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہوں میرے حساب سے یا جی میرے آپ کے خیال میں. خیال میں، آپ کے جی خیال میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن جیسے ابھی قمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے ایز اے کمیونٹی. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے. میں بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ ایک وجہ ضرور ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سائنٹیفکلی کریکٹ ہے کہ ہمارے مسائل کی وجہ صرف تعلیم کا نہ ہونا ہے، یا ہماری قوم کے مسائل کی وجہ ہم میں کوئی معاشی کمی ہے، ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے مسائل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں، ان کو استعمال کیا جائے جو یہ اسٹڈیز کریں، جو انالائز کریں کہ ہمارے ایکچول مسائل کی وجوہات کیا ہیں. آئی تھنک ہمیں اپنا ٹائم اور کچھ پیسہ اس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں سائنٹیفکلی پتہ چلے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو درست کرنے سے ہم اپنے مسائل سے نکلیں گے. ہم جب بات کرتے ہیں دیکھیں اقلیتوں کی، تو بینگ کرسچنز ہم صرف کرسچنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی اقلیتیں پاکستان میں سوشل بھی ہیں، اقلیتیں پاکستان میں ہمارے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، اور یعنی مختلف قسم کی اقلیتیں ہیں، لیکن ہم صرف اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں ایز اقلیت. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے تو یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ سائنٹیفکلی وہ کیا مسائل ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہو. میں اگر آج یہ کہہ دوں نا کہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہمارا مسئلہ ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ میرا خیال کسی ٹھوس سائنٹیفک ایویڈنس پہ بیس نہیں کر رہا، کوئی اسٹڈی نہیں ہے جو مجھے یہ بتا رہی ہے. ہاں یہ جنرل کانسیپٹ ہے اور میں مانتا ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی پروف نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم اپنی چیزوں کو پریکٹیکلی انالائز کر کے دیکھیں کہ وہ ہاں، کیا چیزیں. لیکن سر سوال یہ ہے کہ یہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا؟ سر یہ جن کا مسئلہ ہے نا وہ کریں گے، یعنی ہم ایز پاکستانی مائنورٹیز اس چیز کو دیکھیں. اتنی این جی اوز موجود ہیں، آئی تھنک ہم ہاں جو جی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہمیں اپنے ریسورسز پول کرنے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں. ہمیں ایز پاکستانی مائنورٹی کمیونٹیز ان کو اپروچ کرنا چاہیے کہ یہ انالائز کریں. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں. جی جی ہاں، تو یہ اب بات آپ نے واضح ہوئی کہ ہمیں جو ہمارے ادارے پاکستان میں موجود ہیں ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. جیسے ہماری چرچز ہیں، جیسے ہماری این جی اوز ہیں، جیسے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، تو کوئی بھی اپنی جگہ پہ معذرت کے ساتھ میجورٹی جو ہے وہ صحیح درست کام نہیں کر رہی. جیسے قمر صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان میں جرت ہی نہیں جا کے تو اسمبلی میں کوئی بات کریں. ابھی یہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ، نام نہیں میں لوں گا، کراچی میں ہوا ہے، لیکن آپ نے کسی بھی سوائے چند ایک لوگوں کے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، مذہبی لیڈروں کے، کسی سیاسی رہنما کی طرف سے کوئی بیان، کسی چرچ کی طرف سے کوئی بیان، کوئی نہیں. یعنی ہمیں لوارس چھوڑ دیا گیا. میں
कमर साहब आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट वर्ड आखिर में, के बाद हम अपना प्रोग्राम बंद करेंगे। तो आप बताएं हमें, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि आप हमें बताएं कि हमारे जो लीडर्स हैं, इनमें अभी निशानदेही के एनजीओज हैं, जो चर्च लीडर हैं, जो सियासी रहनुमा है, ये एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? जी, उसका बड़ा आसान तरीका है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा, मतलब एक मीटिंग ऐसी बुलाई जाए जिसमें क्लर्जी को भी बुलाया जाए और पॉलिटिशियंस को भी बुलाया जाए। तो ये कौन बुलाएगा? उन्हें इकट्ठा बैठा के, तो मेरा मतलब है वो बुलाने को जो सा है वो कोई बिशप साहब भी बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे सर यही तो मसला है, जो है वो बिशप साहब कोई लीडर मानते हैं। वो गले में घंटी कौन बांधेगा, उनको कौन कहेगा कि भाई अब अपने काम की तरफ आए? हाँ ये हमारी नाकामियों की वजह तो यही है ना कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सब हाँ आपने बताया जैसे हर एक ने 1.5 दीन की मस्जिद बनाई हुई है, तो इसलिए हम चूंकि हम सेमिनार करने पड़ेंगे हमें, और ऐसे ही मेरा मतलब है कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी जिसमें इन दोनों को बैठा के तो जो है बताना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है पास्ट में कि कई लोगों का ये ख्याल है कि जी क्लर्जी को जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसकी वो काफी मिसालें देते हैं कि जी एक वक्त पे 2 कश्तियों में पैर नहीं रखा जा सकता और इस तरह की बातें। लेकिन पॉलिटिशियंस को मैं आपको ये भी बताऊं कि क्लर्जी जो है वो अकेले चलने भी नहीं देती। ये सारा कुछ जो है वो आजमाया जा चुका है। तो बेहतर ये क्लर्जी भी साथ उसे भी लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी मौजूदा तौर पे आपकी क्लर्जी को ही आपका लीडर मानती है, वो पॉलिटिशियंस को लीडर नहीं मानते। सर मैं माजरत के साथ कि ये बातें जो आप फरमा रहे हैं ये तो पता है, सबको पता है। मेरा सवाल ये है कि ये हम सब एक प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे, कैसे आएंगे? जब इकट्ठे बैठेंगे तो कौन बिठाएगा इसको, मिलके कौन बिठाएगा? ये तो आप जैसे चंद लोग जो हैं जिनके पास मेरा मतलब मीडिया की भी ताकत है, तो आप ऐसा प्रोग्राम मुरतब कर सकते हैं कि जिसमें आप बिशप साहबान को भी बुला लें, अपने पॉलिटिशियंस को भी बुला लें, और टॉपिक ऐसा रखें तो डिस्कस किया जाए कि जी हम किस तरह इकट्ठे सारे इस तरह चल सकते हैं, और बाकायदा ये डिवाइड किया जाए इन कामों को कि क्लर्जी का रोल यहाँ तक होगा, पॉलिटिशियंस का यहाँ तक रोल होगा, और ये रोल होगा, और इसको फाइनेंस करने वाले या पीछे जो फंड्स वगैरह चाहिए होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा। इन सारी चीजों को डिसाइड करके तो फिर हमें इकट्ठे चलना पड़ेगा अपनी। जी ठीक है। तो इस सिलसिले में हमें बहुत काम करना पड़ेगा। सैमसन साहब, अब आखिर में मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप हमें बताएं कि जो कुछ ये चौधरी कमर शम्मद साहब ने बताया है, तो क्या आप एग्री करते हैं इससे, और क्या कोई ऐसा तरीकाकार आ सकता है कि हम पाकिस्तानी मसीह कौम जो है, खा वो ओवरसीज है या पाकिस्तान में है, वो किस तरह किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, किस तरह हम आवाज हो सकती है, आप हमें बताएं सर। अच्छा नईम साहब, आपका पहला सवाल, जी हाँ मैं एग्री करता हूँ जो कमर साहब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि अपनी लीडरशिप पाकिस्तान में और पॉलिटिकल लीडरशिप उनको हम इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। मगर मेरा ये ख्याल है, अगर आप भी इस चीज़ को देखें तो आज हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस चीज़ के इस सिलसिले में कि हमें पता है कि हमारे मसाइल क्या होते जा रहे हैं कंपैरेटिवली पहले से। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% उस जगह पे हैं जहां हम समझते हैं कि ये मसला और ये सोल्यूशन है, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो शऊर डेवलप होता जा रहा है। जी अब हमारे जो नई जनरेशन आ रही हैं, जिनको आज मैं देखता हूँ वो हमारे टाइम की उस एज की जनरेशन से कई गुना ज्यादा बेहतर आ रही, तो वो डेवलपमेंट आ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बात यह है कि क्या हम वहां पे हैं जिस चीज की हमें जरूरत है? आई थिंक हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके ही वो करना है। कि जैसे आपका ये सवाल है कि वो लीडरशिप
یا وہ الائنس اس کے لیے کام کرنے کے لیے کون آرگنائز کرے گا سب کو. یہ میرے خیال میں یہ میری یا آپ کی انڈیویجول ایفرٹ سے نہیں ہوگا, یہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہوگا. اور اس کلیکٹیو ایفرٹ کو موبلائز کرنے کے لیے آئی تھنک آپ کو کسی بڑی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے, کوئی این جی او, کوئی چرچ آرگنائزیشن, کچھ بڑا سیٹ اپ ہوگا جو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکتا ہے. اگر میں اکیلا یا آپ اکیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے, کچھ ہیں جو اس حد تک اختلاف کریں گے جو آپ کی بات کے اگینسٹ جانے کی کوشش کریں گے. تو آئی تھنک ہمیں نیوٹرل باڈیز چاہیے جو اس چیز کو آرگنائز کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اینالائز کرنے والا کون ہوگا اور اس کا آگے سے لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہوگا. بہت اچھے. آفتاب صاحب, میں پروگرام جو ہے وہ آپ کے سپرد کرتا ہوں, آگے آپ دیکھیں اس کو کیا مزید اس میں. جی آفتاب بھائی. آفتاب صاحب اپنا مائک کھول لیں. جی سوری, تھینک یو ویری مچ نعیم صاحب. کوئی بات نہیں, میں پروگرام آپ کے دو چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک کہ جب ہم پاکستانی اقلیتوں کی جو تقسیم ہے یا ان کے اتحاد فقدان کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی سوسائٹی بھی ڈس انٹیگریٹڈ ہے, وہ بھی ابھی تک متحد نہیں ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تقسیم پڑی ہے نظریاتی طور پر. تو وہ جو آل آؤٹ ہے, وہ جو اثر ہے وہ obviously اقلیتوں پر بھی اسی طرح ہے. لیکن پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہم زمین کا نمک ہے, اگر کہیں پہ کچھ مشکلات ہے تو ہم بحیثیت نمک کے اس چیز کو اچھا کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, مایوسی کے بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, لیکن جب قوم اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو سوشل موبلائزر اکٹھا کرتے ہیں. اور اگر ہم کسی اور کو کہیں تو شاید تاریخ کے جتنے بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں سوشل موبلائزر کا پہلا کردار ہوتا ہے, باقی لوگ پھر بعد میں آتے ہیں, وہ لیڈرز اور انٹیلیجنشیا اور یوتھ وہ بعد میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے 2000 کے قریب 2000 میں ہم نے 6 تنظیموں پر مشتمل ایک کوسیپ تنظیم بنائی تھی اور ہمیں اس میں بہت سارے باقی دوستوں کی, مسلمان ساتھیوں کی, وکلا کی, جرنلسٹوں کی اور جو انٹیلیجنشیا ہے ان کی بھی حمایت حاصل تھی, چرچز کی بھی, پولیٹیشنز کی بھی, لوکل لیڈرز کی بھی. تو ہم نے کیمپین لانچ کی تھی اگینسٹ سیپریٹ الیکٹرز, جوائنٹ الیکٹرز کے لیے, تو ہمیں اس میں کامیابی ہوئی. وہ ایک ایگزامپل ہے. اور اس پلیٹ فارم سے جب ہم بہت سارے دوستوں کو بلاتے ہیں تو ہم صرف مسیحوں کو نہیں بلاتے, ہم اپنے ہندو دوستوں کو بلاتے ہیں, ہم اس میں احمدیوں کو بھی بلاتے ہیں مسیحوں کے علاوہ, اور اس میں بہت سارے مسلمان جو روشن خیال لوگ ہیں, وکلا بھی آتے ہیں, جرنلسٹ بھی آتے ہیں اور سوشل موبلائزرز بھی آتے ہیں, پروفیسرز بھی آتے ہیں. تو ایک چیز پہ تقریباً سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک بہتر اسٹیٹ بنانا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک پاکستان ایک جمہوری ریاست نہیں بنے گی اس وقت تک پاکستان میں موجود کسی بھی شہری کو, ہاں اس کا تعلق کسی طبقے یا کسی مذہب سے ہو, ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو 2 پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی بادی النظر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے, گو کہ انہوں نے مختلف ایگزامپلز دی ہیں, لیکن بادی النظر میں یہی کہ جب تک ہم ایک ایسا معاشرہ جس میں جمہوریت ہو, لوگوں کو برابر سمجھا جائے, رول آف لا ہو, ہم پاکستان کو بہتر ریاست نہیں بنا سکتے. اور جب تک پاکستان بہتر نہیں بنتا اقلیتوں کے حقوق بھی پامال ہوتے رہیں گے. لیکن obviously ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں ناانصافی ہوتی ہے نہ صرف اقلیتوں کی ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہاں بھی ہم آواز اٹھائیں. اب پچھلے 2 جی سر پلیز 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 کیری آن. ایک بات میں جاتے جاتے مغل صاحب ضرور پلیز کرنا پلیز چاہتا پلیز ہوں. پلیز 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 یہ جو ایک FIR 295 سی کی تبیتا گل کے خلاف رجسٹر ہوئی ہے اور جو رویہ اس کے ساتھ برتا گیا ہے, جس جی جی طرح اس کو
ज़दोकोब किया गया, मारा गया है, उसकी मैं आईसीसी के बिहाफ से और अपने ज़ाती बिहाफ से स्ट्रांगली आई कंडेम दैट, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अपील करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और उन अथॉरिटीज से कि वो इस केस को देखें और ऐसे केसेस को जो है वो उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे इश्यूज को, ट्रिवियल मैटर्स को उठा के उसमें जो कैपिटल सेंटेंस वाले ऑफेंसेस हैं आप उसके अंडर लोगों को चार्ज कर रहे हैं। तो ये किस तरह पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बनेगा और किस तरह इस यहाँ के शहरी सब एक कौम बन सकते हैं जब आप अपनी मिनॉरिटीज के साथ ये रवैया जारी रखेंगे। बिल्कुल सही। तो ये मेरी आपसे भी इल्तमास है कि प्लीज आप भी जो है वो सारे इस बात पे नजर रखें, और आपकी नजर है, और एक निशिस्त में हमारे ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन हमें इकट्ठे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और एक लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा, और ये एक मुसलसल जदोजहद है जिसको जारी रखना पड़ेगा अपने हकूक के असूल के लिए, और खुदा के फजल से हम सुरखरू होंगे। कमर साहब, थैंक यू वेरी मच, और वी फुली सपोर्ट यू। और मेरा ख्याल है कि सैमसन और नईम साहब भी आपका जो रेजोल्यूशन है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और हम आपके बिहाफ पे इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इस नाइंसाफी को ख़त्म करे और उस जो एक नाइंसाफी पर मबनी केस है उसको रिवर्स करे और उसको रिहाई दे। और इसी तरह बाकी भी जितने भी लोग नाइंसाफी का शिकार हैं, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उन सबको इंसाफ राहम। आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने आज के मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का, जनाब कमर शमस साहब का और जनाब सैमसन जस्टिन साहब, जिन्होंने हमें अमेरिका और लंदन से ज्वाइन किया। उन्होंने अपना वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ना सिर्फ जो अक़लियतों के मसाइल हैं उन पर बात की, बल्कि सॉल्यूशंस की तरफ भी उन्होंने हमारी रहनुमाई की। खुसूसन सैमसन साहब ने जब हमें फिलाडेल्फिया में जो उन्होंने काम शुरू किया है इमिग्रेंट्स के साथ, उसकी बात की, तो हमें हमारे साथियों ने अमेरिका ही से हमें बताया कि वहाँ पे और भी इस किस्म की मदद मौजूद है। खसूसी तौर पे मुझे शुक्रिया अदा करना अपने साथी नईम वास साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी इंतहाई खूबसूरती के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का मुकाम यहाँ से पैदा किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज कहने से पहले मैं सिर्फ आखिरी जो है वो एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो अगला प्रोग्राम है नेक्स्ट सैटरडे, वो है ईयर 2020 मीडिया एंड पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, और उसमें हमें ज्वाइन करेंगे हमारे 3 क्रिश्चियन जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक डेली जंग, डेली पाकिस्तान, और एक हमारे साथी जो हैं आशर जॉन साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान टुडे से है और वो वहाँ पे असिस्टेंट एडिटर हैं। हमारी एक और साथी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी, उन्होंने सारी उम्र अक़लियतों के हकूक़ के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, इमराना ने। और हमारे एक हिंदू साथी हमें शिकारपुर से ज्वाइन करेंगे, और हमारे एक मुसलमान साथी वकार गिलानी साहब, वो दी न्यूज़ ऑन संडे के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो ये साथी हमें ज्वाइन करेंगे। हम नाज़रीन से उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में भी हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हमें साथ शामिल होंगे। तो इसके साथ ही अब तक का बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।